वबरकातुह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, सब साथियों को दूसरी नशिस्त में खुश आमदीद। तो हम आयत नंबर 54 इंशाल्लाह आज करेंगे। तो तावुज़ और तस्मीह हैं और फिर इसकी तरफ आते हैं सूरह यूनुस की आयत नंबर 54 की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, अब जो पीछे हमने देखा था वो ये था कि कुफार के लिए अजाब आएगा और उसका जिक्र था कि जो कुछ वो कमाते हैं उसकी वजह से वो अजाब आएगा। और फिर हमने ये पढ़ा कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सच्चे थे, सादिक और अमीन, ये पता था, तो उनकी बात पर यकीन भी करते थे और ईमान भी नहीं लाते थे। तो लिहाजा पिछली आयत के अंदर था कि वो अजाब के बारे में जो कुछ तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह रहे हैं, वयस्तंबितूनका, वो कुफार वयस्तंबिऊनका, जी शुक्रिया जी, वयस्तंबिऊनका, कि वो कुफार तुझसे पूछते हैं। अब क्या पूछते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर? अहक्कु हुआ, क्या वो अजाब या बाकी वो चीज़ें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताई आखिरत के बारे में, अहक्कु हुआ, क्या वो सब कुछ सच है? तो अल्लाह ने कहा कि कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, ई जो है बताया था कि ये आता है नाम के बारे में, बला भी आएगा कुरान मजीद में दो जगह पे, बला व रब्बी, और इसके बाद आता है व रब्बी, दो जगह पे आया। तो ई व रब्बी, हाँ, और मेरे रब की कसम, इन्नहू लहक, बेशक वो अज़ाब यकीनन हक है, वमा अंतुम बिमुजिजीन, और तुम उसको आजिज करने वाले नहीं हो। आगे अल्लाह ताला कह रहा है, अब अजाब को ज़हन में रखना है। अजाब से जब सामने आ जाएगा तो मुझे ये बताइए कि वो कुफार उस पर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। बिल्कुल करेंगे। अब वो उससे बचने की भी कोशिश करेंगे। और पीछे हमने पढ़ा हुआ है, 2 दफा मेरा ख्याल है पढ़ चुके हैं, आज भी हमने फिदिये की बात की थी और पहले भी कहा था कि अगर जमीन सोने की भरी हुई हो और वो उसको फिदिये के तौर पर दें तो वो भी उनसे कबूल नहीं की जाएगी। आयत का नंबर मुझे नहीं याद अभी, लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं और आप साथियों को पता है। जी सर। जी सर। जी, तो अब इसका मतलब ये है कि वो फिदिये के तौर पर या बदले के तौर पर बचने के लिए उस अजाब से जरूर तवदो करेंगे। अब अल्लाह ताला यहाँ उनकी जो नफ्सियात है वो बता रहा है, वलाउ अन्ना लिकुल्ली नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्दी लफ्तदत बिह। अब इसके अंदर 3 जुमले हैं जो मुमकिन है थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा। वलाउ अन्ना लिकुल्ली नफ्सिन ज़लमत, और अगर बेशक हो हर नफ्स के लिए, अब नफ्स की वजह से ज़लमत, जिसने जुल्म किया, मा फिल अर्दी, जो कुछ भी जमीन में है वो उसके लिए हो, तो क़यामत के दिन वो क्या करेगा? लफ्तदत, वो नफ्स फिदिये के तौर पर यकीनन देगा बिही, उस अजाब से
کے بدلے میں، یہ میں نے کیا، اب آپ مل کے میرے ساتھ کریں گے. ولو، اور اور اگر ان، بے شک بے شک کے ساتھ ہو لگائے، اور اگر بے شک ہو بے شک وہ لکل نفس ظالمت، جی، ہر نفس کے لیے ہر جس نے ظلم نفس کیا، جس نے ظلم ہر کیا، اس نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، وہ بہت سارے لوگ ہوں گے. تو ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، اگر بے شک ہو کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں جو ہے، کچھ زمین میں ہے، ہیرے جواہرات معدنیات خزانے، جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کا بن جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس عذاب کے بدلے میں کیا کرے گا؟ اس زمین کے خزانوں کے ساتھ لفتدت بھی، ابھی کریں گے، لفتدت، یقیناً وہ فدیے کے طور پر دے گا، وہ فدیے کے طور پر دے گا، بھی، اس عذاب کے بدلے. اس کے بدلے میں، اس کے بدلے میں. اب یہ فدیہ بھی یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ ہم سے زمین کے اندر جو کچھ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین میں سب کچھ کسی نفس کے لیے ہے ہی نہیں ہے. جی نہیں اب اللہ بالکل تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو تمہارا مال ہے، خواہ تھوڑا دیا زیادہ دیا، وہ قیامت کے دن اگر عذاب کی طرف وہ نفس چلا گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کے پاس زمین پورے کے پورے خزانے بھی ہوں گے تو وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دے گا. جی. اب جی میں کیسر بھائی سے کہوں گا کہ اس آیت کا ترجمہ کرے ابھی. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر بے شک ہو ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت بہ، تو وہ اسے اس عذاب سے بچنے کے لیے ضرور فدیہ کے طور پر دے گا. جی بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. باقی ساتھیوں کو بھی سمجھ آ گئی جی میرا خیال ہے. جی یہ تھوڑی مشکل آیت کا حصہ تھا. اب جناب کیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہوں گے، ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا، اپنے اپنے وقت کے سردار ہوں گے، لیکن وہ کافر ہوں گے، عذاب ان کے سامنے ہوگا، اور دنیا کے اندر وہ اس عذاب کو جھٹلاتے تھے. اب کیا ہوگا کہ وہاں لفظ تو ندامہ ہی آیا ہے، ندامہ. اب اثر روح کا میں نے تھوڑا سا بتانا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ ایسے الفاظ ہیں عربی زبان کے اندر کہ جس کے معنی ازداد کے اندر آتے ہیں. ازداد کا مطلب ہے اس کی ضد بھی اس کا معنی ہوتا ہے اور اس کے اصل معنی بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. انہی میں سے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ. اب اس کا ترجمہ ہم جو کریں گے، جو زیادہ لوگوں نے کیا، وہ ندامت کو چھپائیں گے، وہ ندامت کو چھپائیں گے. چھپائیں گے. اب اسرو کا ترجمہ ظاہر کریں گے بھی ہے قرآن مجید کے اندر، یہ یاد رکھنا ہے، آگے آئے گا. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک. جی تو سر. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، کب چھپائیں گے وہ؟ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے کہ ہم تو لوگوں کو کہتے رہے ہیں کہ بھئی یہ عذاب عذوب کوئی نہیں بات، یہ نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا. حقیقت وہ ہے کہ جو دکھائی دے، جو سنائی دے، حواس خمسہ کے اندر آئے، اور جو حواس خمسہ میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے، وہ حقیقت نہیں ہے. تو اللہ جی تعالیٰ پہلے اس اپنا سلیبس پورے کا پورا دنیا کے اندر بتا رہا ہے کہ یہ ہونا ہے، لوگوں نے کرنا ہے. تو لہذا جو بھی اس عذاب سے دنیا کے اندر بچنا چاہتے ہیں، اس ندامت سے بچنا چاہتے ہیں، وہ کفر کے راستے کو چھوڑ کے کون سے راستے پر آ جائے؟ ایمان کے راستے پر، اللہ کے بتائے ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر آ جائے.
آگے جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اللہ ظلم نہیں کرے گا کبھی بھی جی، جتنا انہوں نے جو کچھ کیا دنیا کے اندر، اور اللہ ان کے سامنے حاضر ناظر نہیں تھا، انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہے نہیں، تو اللہ تھا وہاں، دیکھ بھی رہا تھا اپنے علم کے ساتھ، اور سارا کچھ موجود تھا، بلکہ میں نے بار بار کہا ہے کہ جہاں دو ہوتے ہیں وہ تیسرا ہوتا ہے، جہاں ایک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسرا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے آیات کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن اللہ کیا کرے گا؟ وَقُضِیَ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ہے ماضی لیکن یہ حقیقت ہے، اور میں نے کہا تھا کہ بھئی ماضی جو اللہ کے ہاں تقدیر لکھی جا چکی ہے اور وہ حقیقت ہوگی، تو اس کا ترجمہ ہم مستقبل میں کریں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم کا ترجمہ آپ خود کریں۔ وہ فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان۔ کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اور ان ظلم پر نہیں کیا جائے ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ اور حق یہی ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر کفر کیا، دنیا کو مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی اور وہ آزاد تھے، تو لہذا بھائیو اس کے اندر ہم جس جگہ پر ہے اللہ کی اگر کہیں نافرمانی کر رہے ہیں، رسول پاک کی اتباع کے اندر کوئی فرق آ گیا ہوا ہے، تو ابھی سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اس عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی وہ عذاب جو ہے ضروری نہیں ہے کہ خاص طور پر ان ظالموں کو ہی پہنچے گا۔ جب آدمی ان ظالموں کو روکتا نہیں ہے تو پھر عذاب سب کے لیے آ جاتا ہے، لیکن دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب، وہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ جی پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی 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 پروفیسر صاحب ولو اپنی ڈیوٹی ادھر آئیں۔ ولو ان، اور اگر بے شک ہو، لکل نفس، ہر نفس کے لیے، ظلمت کے جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ کے زمین میں ہے، لفتدت، یقیناً وہ دے دے بھی اس کے بدلے میں، یعنی جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کے بدلے میں اگر ہر نفس جس نے ظلم کیا وہ دے دے، تو وہ اثر نہیں، الندامت، آپ ترجمہ بالکل ٹھیک کر رہے تھے، صرف لفتدت بھی وہ فدیے کے طور پر دے دے گا، بھی اس کے بدلے میں۔ جی باقی دوبارہ کر لیں ذرا۔ ولو ان، اور اگر ہو، لکل نفس، ہر نفس کے لیے، ظلمت کی جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ کے زمین میں ہے، لفتدت بھی، یقیناً وہ اس کے بدلے یقیناً وہ میں فدیے کے فدیے طور کے پر، طور پر دے دے گا۔ جی یقیناً وہ فدیے کے طور پر اس کے بدلے میں دے دے گا، وہ اصر الندامت، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائے گا، لما ورا العذاب، جبکہ وہ عذاب کو دیکھ لے گا، وقضی بینہم، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے دی۔ اب یہ ہے کہ جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کو اپنے اوپر حاوی کریں، طاری کریں ہم لوگ، کہ یہ صرف ٹھیک ہے کہ ہم کافر نہیں ہیں، لیکن کافروں جیسے اعمال یا عقیدہ بھی ایسا اگر مطلب نہیں ہوگا تو کہیں پکڑے نہ جائیں، پوری کی پوری احتیاط کریں۔ اب جناب اللہ تعالیٰ کا اعلان، اللہ، اللہ، خبردار، خبردار، سن لو، غور سے سنو، اللہ، ان للہ ما فی السماوات والارض، ترجمہ آپ ہی کریں گے۔ بے شک بے اللہ شک کے اللہ ہی لیے کے ہے لیے ہے جو کچھ آسمانوں آسمانوں اور زمین زمینوں میں ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کیا ہے وہ اللہ کا، لیکن اللہ نے 100 سال کے لیے جتنی آپ کی عمر ہے اتنی دیر کے لیے آپ کو دیا کہ آپ فائدہ اٹھا لیں، لیکن فائدہ اس طریقے سے اٹھائیں جیسے میں کہتا ہوں۔ کیوں جی؟ جی جی سر۔
جیسے میں کہتا ہوں، اور اگر اس طریقے سے اٹھاؤ گے تو وہ عبادت بن جائے گی، اور اپنی خواہش نفس کے مطابق اٹھاؤ گے تو وہ ضلالت بن جائے گی، گمراہی بن جائے گی۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ خبردار خبردار خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا بے وعدہ شک حق اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے بہت سے اکثر اس کا علم نہیں رکھتے یا نہیں جانتے۔ تو رکھے ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں لیکن ان جانتے۔ میں سے اکثر نہیں جانتے۔ نہیں جانتے جی۔ آگے بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر دونوں کا ترجمہ کیسر بھائی سے کروائیں گے۔ ہوا یحیی و یمیت، آپ ہی ترجمہ کریں گے۔ وہی وہ زندہ زندہ رکھنے کرتا والا ہے اور وہ وہی موت دیتا زندہ ہے۔ کرتا ہے اور وہی زندہ مارتا ہے۔ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف اور تم وہ لوٹائے طرف جاؤ اسی گے۔ کی طرف اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ لو جی 3 ماشاءاللہ آیات ہو گئی ہماری۔ تو کیسر بھائی آپ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اور خبردار کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، ولیکن وَلَكِنَّ، اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بس یہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ نے جو لوٹائے جاؤ گے کس کی طرف جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو کچھ قرآن مجید میں کہا ہے اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھیں اور اپنے اوپر طاری کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں ہم سب۔ اب جناب وہ جو وعدہ سچا ہے اور وہ جو قرآن مجید ہے، یہ جناب اب آ گئی خوبصورت ترین آیت۔ پہلے بھی خوبصورت ہیں لیکن یہ مطلب وہ لگتا ہے کہ آدمی اندھیرے میں ہو اور اس کو روشنی کی کرن نظر آ جائے، نہ نظر آتا ہو اور یکدم نظر آنا شروع ہو جائے جنت کا راستہ، تو پھر کیا حالت ہوگی جی؟ ہو جاتا ہے بندہ سے۔ بڑی خوشی کی بات ہو۔ خوشی کی ہے نا، اللہ بھی ایسے ہی کہے گا، ابھی خوشی کی بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کے لیے 4 لفظ استعمال کیے ہیں اس آیت میں۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم، نمبر 1، موعظۃ من ربکم وشفاء دوسری چیز، وہدم تیسری چیز، ورحمۃ للمؤمنین چوتھی چیز۔ یہ کیا ہے جی؟ موعظہ، نصیحت، شفاعت اور ہدایت اور رحمت، یہ کیا اور چیز شفا ہے؟ صفتیں۔ ہاں جی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ نہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم تمہارے پاس موعظۃ، یہ قرآن مجید قرآن کی پاک۔ صفات۔ جی قرآن پاک پھر کی جی طرف قرآن اشارہ۔ پاک کے دوسرے نام آ گئے، موعظہ بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ تو آئیے ذرا، اللہ تعالیٰ پچھلی بات یہی ہو رہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا چیز دی ہے وہ قرآن مجید، اس کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب اس کو پیار سے پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو۔ یہاں پوری دنیا کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنے عرش عظیم پر سب لوگوں کو جس نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سب کے ساتھ ہی اس کا پیار تو ہے۔
یا ایھا الناس، اے اے لوگو لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک آ تمہارے گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ اب آپ ترجمہ رب کریں کی گے، طرف قد سے جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک یقیناً تمہارے تمہارے پاس پاس تمہارے رب پاس کی آ طرف سے گئی نصیحت آ نصیحت تمہارے گئی۔ رب کی طرف سے۔ نصیحت آ گئی، قرآن مجید ہے جی۔ اب جناب دوسری چیز، اور اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ دو حدیثیں تو باقاعدہ میں نے پڑھی کہ سانپ ڈس جانے کا علاج بھی اور بیماری کا علاج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے کیا، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی اور وہ چیز ٹھیک ہو گئی۔ تو وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ ہے، یہ تو جسمانی چیز ہوئی نا، یہ ہے کہ دل کے اندر جو کچھ بھی ہے، قدورت ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگے گی، اگر انسان اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، عمل کا حصہ بنائے گا، تو وہ دل کا مرض جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، شفا آئے گی۔ تو وہ شفاء، اور وہ شفا ہے شفا ہے لما، اس اس چیز کے چیز لیے، اس چیز کے فی لیے الصدور، جو جو سینوں میں جو ہے، سینوں میں ہے۔ جو مرض سینوں میں ہے اس کے لیے وہ شفا ہے۔ اب جب ترجمہ مل کے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا اور ہے وہ اس شفا شفا ہے چیز اس کے لیے بیماری جو کی جو سینوں میں ہے۔ جو سینوں میں ہے۔ جی اب مرض کے معنی میں آئے گا، اس لیے کہ شفا ہے تو شفا مرض سے ہی ہوتی ہے، تو جی شفا ہے اس چیز کے لیے جو سینوں میں ہے۔ تینوں میں وَہُدًا وَہُدًا، اور وہ اور ہدایت ہے۔ اور وہ ہدایت ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے ناس کو چھوڑ کے یہاں بتایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ، اور وہ مومنوں کے لیے رحمت مومنین ہے، کے لیے وہ رحمت ہے، مومنین کے لیے وہ رحمت ہے۔ رحمت۔ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رحمت بنا کے بھیج دیا، ان میں سے جو ایمان اس پر لے آئیں گے ان کے لیے یہ کیا بن جائے گی؟ رحمت۔ رحمت جی ہو گیا جی۔ جی ہو گیا۔ جی اب میں اس کے ساتھ اگلی آیت پڑھنا چاہوں گا، اس لیے کہ اگلی آیت کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے اور اسی چار الفاظ کے ساتھ ہے، موعظۃ، شفاء، ہدی، رحمت للمؤمنین۔ تو اللہ تعالیٰ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ اے نبی دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس اور کی اس کی رحمت کے ساتھ، اوپر رحمت آیا ہوا ہے، ایسا ہے جی، اس کی رحمت کے ساتھ، وَبِذَالِکَ، اور اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید، وَبِذَالِکَ، اور اس کے ساتھ، فَلْيَفْرَحُوا، تو تم خوشی ان منو، سب کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے میں نے کہا تھا کہ اگر یہ چیز آ جائے کہ جب آپ نہ اندھیرا ہو اور اس کے اندر یکدم راستہ نظر آنا شروع ہو جائے، جب انسان نہ دیکھ سکتا ہو اور یکدم جنت کا راستہ اس کو آ جائے، اللہ کی رضا کا راستہ آ جائے، تو پھر دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جی خوش ہو جائیں گے۔ جی جی تو وہی لفظ اللہ یفرحوا تعالیٰ نے سے استعمال کیجئے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ اور اس بریکٹ میں کر لیں کتاب کے ساتھ، فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ وہ سب خوش ہو جائیں۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، کیوں جی؟ جی جی اور انسانوں کی نجات ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، ہوا اور وہ بہت بہتر ہے وہ ہوا قرآن خیر، خیر
بہتر ہے بہت بہتر ہے بہتر بہتر ہے ہے مما اس سے اس اس چیز سے سے اس چیز سے یا اس سے یجمعون جو وہ وہ جمع جو کرتے جو ہیں. وہ کرتے ہیں. جمع کر جو تم جمع کرتے ہو جو وہ بس یہ دیکھ لو دنیا اور قرآن ان سب چیزوں سے بہتر. ہاں جی کیسر بھائی کریں گے جی میں نے میرا سر نمبر ڈاکٹر ابھی. صاحب ڈاکٹر جی صاحب جی ڈاکٹر صاحب. یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاءتکم یقیناً تمہارے پاس آ گئی موعظۃم من ربکم تمہارے رب کی طرف سے نصیحت وشفاء لما فی الصدور اور وہ شفا ہے اس بیماری کی جو سینوں میں ہے جی جی الصدوری وہدم اور ہدایت ہے ورحمۃ للمؤمنین اور مومنین کے لیے ہدایت ہے قل مومنین بفضل کے لیے اللہ رحمت ہے رحمت ہے رحمت. جی مومنین کے لیے رحمت ہے قل بفضل جی اللہ و برحمتہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ فبذالک فلیفرحوا تو اس کے ساتھ ان سب کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں وہ خیر مما یجمعون وہ قرآن بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. جی. اب جو با ہے نا با سات اور 3 دفعہ آیا ہے. قل بفضل اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. پہلی چیز کہ اللہ کے فضل کے ساتھ وبرحمتہ مومنوں کے لیے رحمت بنایا تو اس اللہ کی رحمت کے ساتھ آگے دوبارہ آ رہا ہے فبذالک اور اس کتاب کے ساتھ اس کے ساتھ مجھے کوئی اور لفظ نہیں آ رہا نظر کہ نہ میں اپنے خدا نہ کرے کوئی ایسی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جس کو پڑھ رہے ہیں وہی ذالک آئے گا. اور اس قرآن کے ساتھ فَلْيَفْرَحُوا انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. خوش ہو جائیں هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وہ بہتر ہے ان سب سے جو وہ کرتے ہیں جمع یا اس کرتے چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے تو کر دیا اپنا نازل کر دیا قرآن میں بتایا کہ بھئی یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے. میں آپ کو واپس لے چاہوں گا سورہ انعام میں پڑھا تھا یا مائدہ میں پڑھا تھا وہ بحیرتن اور وہ جن اونٹوں کو انہوں نے بنا دیا تھا کہ بھئی یہ حرام مطلب آپ نے اوپر سمجھ لیے. اللہ تعالیٰ نے تو ساری چیزیں حلال کیں اور یہ حرام اور حلال یہ کرنا یہ کس کے بس میں ہے یہ اللہ کے حکم بلکہ اختیار ہی اللہ کا ہے. اب یہ اختیار اگر اللہ تعالیٰ سے لے کے کوئی انسان اپنی خواہش نفس کے مطابق کر لے جی تو جی پھر کیا ہوگا وہ زیادتی کرے گا اپنے اوپر زیادتی کرے گا. جی ہاں جی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل ارائیتم بار بار آ رہا ہے ارائیتم جی کیا تم نے دیکھا کیا تم نے تم نے سمجھا جی کیا تم نے خیال کیا یہ سارے ارائیتم کے معنی ہیں. قل ارائیتم ما کیا تم انزل نے دیکھا اللہ لکم من رزق اب رزق کی بات ہو رہی ہے تو میرے ساتھ ترجمہ کریں. کل کہہ اے نبی صلی اللہ دیجئے علیہ وسلم کہہ نبی دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ اے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ارائیتم کیا کیا تم نے تم دیکھا نے دیکھا کیا تم نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کیا تم نے دیکھا ما انزل اللہ لکم جی جو اللہ نے تمہارے لیے اللہ نازل نے کیا تمہارے لیے نازل جو کیا اللہ تعالی نے تمہارے تمہارے لیے نازل کیا من رزقن کوئی رزق رزق میں سے رزق میں سے بالکل رزق میں سے رزق ہے جی رزق میں سے یہاں ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے یہ فعل نہیں ہے اسم ہے تو
کیا تم نے دیکھا کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے نازل کیا فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے اس رزق میں سے حرام اور حلال بناتے ہو یا ٹھہراتے ہو۔ حالانکہ یہ حرام اور حلال کرنا یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کا۔ اور تم کہہ دیتے ہو کہ بھئی یہ چیز اپنا اونٹ جو ہیں جس کے گلے میں پٹا ہے، یا جو 10 دفعہ اونٹنی بچے پیدا کر رہی ہے وہ، یا باقی بتوں کے نام پر، کہ یہ سب لوگوں کے لیے حرام ہے۔ پیچھے پڑ چکے ہیں ہم، تو میرے ساتھ دوبارہ ذرا کہیے گا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ، کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے نازل کیا؟ تمہارے لیے رزق میں سے نازل کیا؟ جی کہہ دیجئے، کیا تم نے دیکھا جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے نازل کیا فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تم نے اس اس رزق سے حرام اور حلال بنا لیے۔ جی پھر تم نے اس رزق میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ اصل میں تو پوچھنا ہے یہ، اس لیے کہ اللہ، الف میں 2 بار آیا ہے، ایک کیا والا ہے ایک اللہ کا ہے، دونوں کو الف کے اوپر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آنا اسی طریقے سے اللہ، کیا اللہ نے آذن لکم، جی تمہیں اجازت دی ہے، کیا ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا پھر اللہ تعالی پر تم افترا کرتے ہو، گھڑتے ہو۔ اب جھوٹ یہاں آگے آ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ پر تم گھڑ لے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حالانکہ تمہاری اپنی خواہش نفس ہوتی ہے، اپنا عقیدہ ہوتا ہے، اپنے امام صاحب یا اپنی جو قائدین ہیں ان کے مطابق اپنے پاس سے چیزیں گھڑ لیتے ہو۔ یہ اپنے غلام سرور صاحب۔ جی سر، قل ارأیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، ما انزل اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، من رزق میں سے، فجعلتہم منہ حراما وحلالا، اور تم اس میں سے فجعلتم منہ حراما وحلالا، اور تم اس میں سے حرام اور حلال بناتے ہو۔ قل اللہ اذن لکم، اللہ، قل اذن لکم ام علی اللہ تفترون، بس اتنا پہلے کر لیں، کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر گھڑتے ہو؟ یا اللہ تعالی پر اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہو، یہ کہہ لیں اپنے پاس سے بریکٹ میں لگا، یا اللہ تعالیٰ پر تم اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہو۔ تو افطرا نہ کر لیں، یا اللہ پر تم افطرا کرتے ہو، چلو افطرا کر لیتے ہو، اللہ کے بعد اللہ پر افطرا کر لیتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، تو افطرا کا مطلب ہے گھڑ لینا، بنا لینا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ ابھی وقت 3 منٹ ہے اور 5 آیت منٹ کے ہے اندر تھوڑا سا 5 منٹ ہے ہمارے پاس، 5 منٹ، چلے جی 5 منٹ ہے تو بڑا اچھا ہے۔ وما ظن، اب یہ دیکھیے گا تھوڑا سا اس کے اندر ہے، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامۃ، وما کیا، ظنو خیال کرتے ہیں یا خیال کیا اور کیا گمان کیا، میرے ساتھ
ہاں جی میں ابھی آپ کو سب میرے طرح سنیے گا تو سمجھ انشاءاللہ آئے گی. اصل میں درمیان میں جملہ معترضہ ہے الذین یفترون علی اللہ الکذب، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں. یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے کہ اس کو درمیان سے نکال دیں گے تو بنے گا وما ظنوا یوم القیامت. جی جی سر. جی ان کا کیا گمان ہے قیامت کے دن کے بارے میں. اب ان کون ہیں؟ وما کافر ظنوا، لوگ، وہ جی کفار. ابھی آ رہا ہے نا. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور وہ لوگ جو اللہ تعالی پر جھوٹ گھڑتے ہیں ان کا کیا گمان ہے یوم القیامہ. جی قیامت قیامت کے دن کے بارے میں. دن کے بارے میں. اب دوبارہ کہیے گا وقت کم ہے. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ. جی اور ان لوگوں کا جنہوں نے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں جھوٹ گھڑتے ہیں انہوں نے کیا گمان کیا قیامت کے دن کے بارے میں. کے دن. نہیں پھر میں نہیں سمجھا پایا. کیا گمان ہے، کیا گمان ہے. ظنو اسم ہے، وما ظنو یہ ظنو ماضی نہیں ہے. کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالی پر جھوٹ گھڑتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ یہ جی کریں گے تو مطلب جی ہے آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھئی شاید وہ قیامت کے دن کے بارے میں جھوٹ گھڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. ان کا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر پیچھے جھوٹ گھڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق طیب نازل کیا تھا، انہوں نے کسی کو حرام قرار دے دیا، کسی کو حلال قرار دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو ہی قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا. جی جی کہ جس کو اللہ نے کہا کہ بھئی یہ حلال ہے انہوں نے اس کو کیا کر دیا حرام، حرام اور جس حرام کو کر دیا. حرام قرار دیا اس کو انہوں نے حلال قرار دے دیا. قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے ان کا. یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ ڈرانا چاہے کہ قیامت کے دن نے تم نے میرے پاس آنا ہے تو میں آگے چل رہا ہوں. ان اللہ، اس کو دوبارہ پڑھیں گے کل. ان اللہ لذو فضل علی الناس، ترجمہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ بے شک بے اللہ شک اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں بڑے پر فضل کا مالک ہے، فضل والا ہے. فضل والا ہے علی فضل الناس والا ہے علی لوگوں پر. الناس لوگوں پر. بالکل کہ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. لوگوں یہ اللہ کا لیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. شکر نہیں کرتے. جی جلدی جلدی کر دیجیے جی 1 منٹ میں کیسر بھائی کریں گے. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور ان لوگوں کا جنہوں نے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں انہوں نے قیامت کے دن کے بارے میں کیا گمان کیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، یقیناً بڑے فضل والا ہے. ولیکن اکثرہم لا یشکرون، اور لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. جی میں دوبارہ کرتا ہوں. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لیتے ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے. کیا گمان کرتے نہیں ہے، کیا گمان ہے. جی ٹھیک ہے سر. تو اللہ دینا سے شروع کریں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں. کہیں میرے ساتھ، وہ لوگ جو اللہ پر